JUI आज आईनी तरमीम की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगी। ज़राए का कहना है मौलाना फजल रहमान ने हुकूमती वफ्द को आगाह किया कि जल्दबाजी में कानून साजी न की जाए। बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान को मनाने पहुंचे थे। हुकूमती वफ्द से मुलाकात में मौलाना फजल रहमान को आईनी तरमीम का हतमी मुसवदा भी पेश किया गया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने मौलाना को ब्रीफिंग दी, जिस पर JUI की जानिब से जवाब दिया गया कि हतमी मुसवदे पर मुशावरत के लिए वक्त दिया जाए। नायब वजीर आजम इसाक डार और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौलाना के घर मौजूद थे। इस दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हुकूमती वफ्द से राब्ता करके पेशरफ पर ब्रीफिंग ली। सेनेट इजलास तो हुआ, लेकिन 12 घंटे ताखीर से। सुबह से 4 बार वक्त तब्दील हुआ। 8 बजे होने वाला इजलास आज रात 11 बजे शुरू हुआ। सेनेट में मजमूई तौर पर 49 सेनेटर्स मौजूद थे। PTI, JUIF और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अरकान ऐवान में नहीं आए। कौमी असम्बली के इजलास का वक्त भी 3 बार तब्दील हुआ और 12 बजे से कुछ पहले शुरू हुआ। वफाकी काबीना का इजलास भी न हो सका। BNP के रहनुमा अख्तर मेंगल की मौलाना फजल रहमान की रिहायशगाह पर दूसरी बार आमद। सहाफी ने सवाल किया, सर आप इस वक्त पहुंचे हैं, खैर तो है, अब तो हुकूमत भी यहाँ मौजूद है। जवाब दिया, हुकूमत है कहाँ जो मौजूद होगी, मेरे मसाइल हुकूमत नहीं अल्लाह के बंदों से जुड़े हुए हैं। आज का दिन मुलाकातों में गुजर गया। मौलाना फजल रहमान के घर एक के बाद दूसरा मेहमान आता रहा। बिलावल भुट्टो 24 घंटे में 4 मरतबा मौलाना के घर आए। PTI का वफ्द भी मौलाना के घर आया। मुलाकात के बाद बानी से मिलने गया, फिर दोबारा मौलाना के घर पहुंचा। आखिरी बार बिलावल भुट्टो मौलाना को मनाने पहुंचे तो कई रहनुमा एक साथ मौलाना के घर मौजूद थे। नायब वजीर आजम इसाक डार, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, अख्तर मेंगल एक ही वक्त में JUI सरबराह के घर मौजूद रहे। PTI वफ्द मौलाना से मुलाकातों के बाद महमूद अचकजई के घर भी गया, तरमीम पर मुशावरत की। आईनी तरामीम पर वोटिंग कल तक मुलतवी हो गई है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजल रहमान हमारे साथ एक मुसव्वदे पर मुत्तफिक है और वो इस बात पर कायम रहेंगे। मौलाना ने PTI को शामिल करने के लिए एक दिन का वक्त मांगा। एक दिन हो या एक महीना, बानी PTI नहीं मानेंगे। सईद गनी बोले, PTI के तमाम रहनुमा मुत्तफिक हो जाए तब भी बानी ये तरमीम नहीं होने देंगे। PTI नहीं आती तब भी कसरत राय से आईनी तरमीम कहलाएगी। PTI हुकूमती नहीं, मौलाना के मुसव्वदे को तो वोट दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं उनके और मौलाना के मुसव्वदे में कामे का भी फर्क नहीं। आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर पीपल्स पार्टी और JUI का इत्तेफाक हो गया है। ख्वाहिश है आईनी तरमीम का बिल मौलाना खुद ऐवान में पेश करें। उम्मीद करता हूँ मौलाना PTI को कायल कर सकते हैं। PTI को मौलाना के मुसव्वदे पर तो एक भी एतराज नहीं। PTI अब साबित करे सियासी जमात है, सोशल मीडिया का लश्कर नहीं। आईनी तरमीम के बाद रोना धोना शुरू किया तो कसूर PTI का ही हो गया। हमसे जो कुछ सियासी तौर पर मुमकिन हो सका था कर लिया। उम्मीद है PTI इस दफा जात की जगह मुस्बत सियासत करेगी। आईनी तरमीम पर PTI फैसला ना कर सकी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी की फाइनल हिदायत तक पेशरफ नहीं होगी। बानी ने मौलाना से मुलाकात को मुस्बत लिया है और उन्हें हिदायत की है कि मौलाना साहब से आईनी तरामीम पर बातचीत जारी रखें। हुकूमत को किस बात की जल्दी है? अगर 2 दिन लग जाए तो कोई मुजाहिका नहीं। अगर आप लोगों को इख्वा करेंगे तो आईनी तरामीम का कोई फायदा नहीं। असद कैसर ने कहा, इतला है जो ड्राफ्ट शेयर किया गया है वो असल नहीं। ये हमें भी धोखा देंगे, मौलाना को भी धोखा देंगे। मौलाना और हुकूमत के दरमियान किन शिकों पर इख्तिलाफ। ARY न्यूज तफसील सामने ले आया। मौलाना ने 2028 तक सूद फ्री रियासत बनाने के लिए आर्टिकल 38 में तरमीम की तजवीज दी। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी ने जो बिल मंजूर किया इसमें आर्टिकल 38 की तरमीम शामिल नहीं। JUI का मौकफ है कि सूद से पाक इस्लामी मालियाती निजाम मुतारिफ कराया जाए। JUI की आइन के आर्टिकल 70(1) में मजीद शिक शामिल करने की भी तजवीज, जबकि खुसूसी पार्लियामानी कमेटी के मंजूर करदा बिल में ये तजवीज शामिल नहीं। JUI की तजवीज करदा शिक के मुताबिक किसी भी ऐवान में बिल पेश करने पर नकल इस्लामी नजरियाती कौंसिल को भेजा जाएगा।
مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد تحریک انصاف کے وفد کو بانی سے ملاقات کی اجازت ملی۔ ذرائع کا کہنا ہے مولانا فضل الرحمان نے بلاول بھٹو سے پی ٹی آئی رہنماؤں کو بانی سے ملاقات کرانے کی درخواست کی۔ بلاول بھٹو کی کاوشوں کی بدولت پی ٹی آئی وفد کو بانی سے ملاقات کی اجازت ملی۔ بانی پی ٹی آئی قید تنہائی میں ہے، 5 دن سے سیل میں بجلی نہیں تھی۔ بانی کو بہنوں کی گرفتاری کا علم نہیں تھا، انہیں اخبار کتابیں نہیں دی جا رہی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی پریس کانفرنس، سلمان اکرم راجہ نے کہا بانی پی ٹی آئی کو کچھ دن غیر معیاری کھانا دیا گیا جس سے ان کا پیٹ خراب ہوا، الٹیاں بھی آئیں۔ جیل انتظامیہ کا موقف بھی سامنے آ گیا، کہا بانی کو جیل میں بی کلاس کی تمام سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں، خوراک، مطالعہ، ورزش کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، سیل میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی دی جاتی ہے۔ بی کلاس کے تحت بانی کو اپنا کھانا الگ سے پکانے کے لیے قیدی فراہم کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی سے متعلق پھیلائی گئی خبروں میں صداقت نہیں۔ کوئی آئے یا نہ آئے، آج 26ویں آئینی ترمیم پاس ہونے جا رہی ہے۔ سینیٹر فیصل وابڈا کہتے ہیں آ جائیں گے تو عزت بچ جائے گی، ہیرو سے زیرو ہونے میں دیر نہیں لگتی، رونا دھونا کرتے رہیں، آئینی ترمیم ہو جائے گی، جس نے جو الزام لگانا ہے لگاتے رہیں، بکاؤ مال کی شکلیں سب نے دیکھی ہیں۔ متحدہ رہنما فاروق ستار نے کہا اونٹ کو کسی کروٹ بیٹھ جانا چاہیے، اگر اونٹ کو کسی کروٹ نہیں بٹھائیں گے تو وہ خیمہ پھاڑ کر نکلے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پولیو کے ماحولیاتی نمونے ختم کرنے کے لیے پلان طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت پولیو کے خاتمے سے متعلق اجلاس، پنجاب کے تمام انٹری پوائنٹس پر مؤثر پولیو ویکسینیشن کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا ویکسینیشن مہم کی ذاتی طور پر مانیٹرنگ کر رہی ہوں۔ سندھ میں پولیو کے 2 کیس رپورٹ، ذرائع کا کہنا ہے کیس سانگڑ اور میرپور خاص سے رپورٹ ہوئے۔ این آئی ایچ کی نیشنل ریفرنس لیب نے پولیو کیس کی تصدیق کی، رواں سال ملک بھر سے رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد 39 ہو گئی۔ پنجاب میں طالبات کو ہراساں کرنے کے واقعات کی تحقیقات کے لیے ایف آئی اے نے 3 تحقیقاتی ٹیمیں تشکیل دے دی۔ کراچی لی مارکیٹ میں 4 خواتین کے قتل کی تحقیقات، گلا کٹی لاشیں عمارت کی 6ٹھی منزل سے ملی، پولیس نے شک کی بنیاد پر گھر کے سربراہ اور بیٹوں کو حراست میں لے لیا۔ گھر کے سربراہ محمد فاروق کے مطابق مقتولین میں بیوی، بیٹی، نواسی اور بہو شامل ہیں۔ واردات کے وقت میں اور میرے دونوں بیٹے گھر پر نہیں تھے، کسی پر شک ہے نہ کسی سے دشمنی ہے۔ ملتان دلی گیٹ میں آتش بازی کا سامان بنانے کے دوران دھماکہ، 3 منزلہ عمارت منہدم، ملبے تلے دب کر 4 افراد جاں بحق، 6 زخمی، سی سی ٹی وی سامنے آ گئی۔ دھماکے کا مقدمہ پولیس کی مدیت میں درج، ایف آئی آر کے مطابق آتش بازی کا سامان بنانے والا ملزم شہباز اور نامعلوم افراد فرار ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز کا پشین میں خوارج کے خلاف آپریشن، 5 خارجی گرفتار۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہتھیار، گولیاں، دھماکہ خیز مواد اور 3 خودکش جیکٹ قبضے میں لی گئی۔ گرفتار خوارج سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ 17 اکتوبر کو شوب میں آپریشن کے دوران 2 خوارج مارے گئے۔ ہلاک خوارجیوں سے ہتھیار، گولیاں، دھماکہ خیز مواد برآمد۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا دورہ نیدرلینڈز، اعلیٰ عسکری قیادت سے ملاقاتیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق نیول چیف نے رائل نیدرلینڈز نیوی کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا، مختلف شعبوں میں 2 طرفہ فوجی تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ نیول چیف کا ڈیمن شپ یارڈ اور رائل نیدرلینڈز نیوی کے زیوون ڈی پروننس کلاس فریگیٹ کا بھی دورہ۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں مختلف تربیتی کورسز مکمل کرنے والے کیڈٹس کی شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ مہمان خصوصی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے پریڈ کا معائنہ کیا، کیڈٹس میں اعزازات تقسیم کیے۔ کیڈٹس کا پرجوش انداز میں ڈرل مہارت کا مظاہرہ۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ دیکھنے کے لیے ملکی و غیر ملکی مندوبین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بٹالین سینئر انڈر آفیسر عبداللہ افضل نے اعزازی شمشیر حاصل کی۔ لیڈی کیڈٹ کورس کی پاکیزہ یعقوب کو کمانڈنٹ کی چھڑی سے نوازا گیا۔ ایف بی آئی نے بھارتی خفیہ ایجنسی کے اہلکار کو مطلوب افراد کی فہرست میں شامل کر لیا۔ بھارتی ایجنٹ وکاس یادو کا پوسٹر جاری۔ ڈائریکٹر ایف بی آئی نے کہا نکھل گپتا اور وکاس یادو امریکی شہری کے قتل کی سازش میں ملوث ہیں۔ ایف بی آئی ایسے پرتشدد واقعات برداشت نہیں کرے گی۔
کینیڈا نے بھی سکھ رہنما کے قتل میں ملوث را ایجنٹ پون کمار رائے کی شناخت جاری کر دی۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں سکھوں کا احتجاج، بھارتی سفارت خانے اور قونصلیٹ بند کرنے کا مطالبہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی رہائش گاہ پر ڈرون حملہ، حکام کا کہنا ہے حملے کے وقت اسرائیلی وزیر اعظم موجود نہیں تھے، کوئی زخمی نہیں ہوا۔ نیتن یاہو کی قیصریہ کے علاقے میں رہائش گاہ پر ڈرون فائر کیا گیا۔ اسرائیلی فورسز کے شمالی غزہ کے محاصرے کے دوران 2 ہفتے میں 450 افراد شہید، غزہ پر اسرائیلی توپ خانوں اور طیاروں کی بمباری، مزید 37 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز نے المغازی مہاجر کیمپ، الشافی کیمپ، جبالیہ اور رفح میں فلسطینیوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فورسز کے شمالی غزہ کے محاصرے کے دوران 2 ہفتے میں 450 افراد شہید، ہزاروں زخمی۔ اسرائیلی فورسز کے جبالیہ کیمپ پر پھر وحشیانہ بمباری، 44 فلسطینی شہید۔ شمالی اسرائیل میں راکٹ حملوں میں 13 اسرائیلی فوجی زخمی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں غزہ میں جنگ بندی مشکل، ایران اور اسرائیل کے درمیان ممکنہ جنگ کو روکا جا سکتا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے جو یہ جانتا ہے اسرائیل ایران پر کب حملہ کرے گا اس کا بھی احتساب کیا جائے گا۔ حماس اپنے رہنما یحییٰ سنوار کی موت کے باوجود زندہ ہے اور زندہ رہے گی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا بیان۔ یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد مختلف ممالک میں اسرائیلی مظالم کے خلاف ریلیاں، یمن کے دارالحکومت صنعا اور اردن کے دارالحکومت عمان میں بھی احتجاج۔ مظاہرین نے کہا یحییٰ سنوار کی شہادت سے مزاحمتی تحریک مزید مضبوط ہوگی۔ شمالی کوریا نے روس کی مدد کے لیے دستے بھیج دیے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق شمالی کوریا نے 1,500 فوجی ٹریننگ کے لیے روس بھیجے ہیں۔ جنوبی کوریا کے جاسوسوں نے دعویٰ کیا شمالی کوریا پہلے 12,000 فوجی روس بھیج چکا ہے۔ جون میں شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے روس کا دورہ کیا تھا۔ آسٹریلیا کے خلاف وائٹ بال سیریز کے لیے محمد رضوان کو کپتان بنانے پر غور۔ ذرائع نے بتایا حتمی فیصلہ چیئرمین پی سی بی اور سلیکٹرز کی مشاورت سے ہوگا۔ فاسٹ بالر محمد حسنین کو بھی دورہ آسٹریلیا کے لیے ٹیم میں شامل کیے جانے کا امکان۔ پاکستان اور آسٹریلیا کی 1 ڈے سیریز 4 نومبر سے شروع ہوگی۔ ایمرجنگ ایشیا کپ میں آج پاکستان اور بھارت مد مقابل آئیں گے۔ پاکستان شاہینز گروپ بی میں بھارت اے متحدہ عرب امارات اور میزبان عمان کے ساتھ موجود۔ گروپ اے میں بنگلہ دیش، سری لنکا، ہانگ کانگ اور افغانستان اے شامل۔ بھارتی ٹیم کے لیے چیمپئنز ٹرافی کے میچز پاکستان میں کھیلنے کے لیے ایک اور تجویز۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھارتی بورڈ کو پاکستان میں میچ کھیل کر وطن واپس جانے کی بھی آفر کر دی۔ میچ کھیلنے کے بعد چندی گڑھ یا نئی دہلی ٹریول کرنے کی تجویز رکھی گئی۔ پاکستان میں میچ کھیلنے کے بعد بھارتی ٹیم اگر چاہے تو ان شہروں میں سے کسی ایک میں قیام کر سکتی ہے۔ رہائش کے لیے دہلی یا چندی گڑھ رہنے کا آپشن سیکیورٹی خدشات کے باعث دیا گیا ہے۔ پی سی بی نے بھارت کے راؤنڈ کے 3 میچز لاہور اور پنڈی میں کرانے کی رضامندی ظاہر کی ہے۔ آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول جاری، آج شام ہوگی میوزک کانسرٹ کے نام۔ جنوبی کوریا، اٹلی، بنگلہ دیش اور پاکستان کے فنکار پرفارمنس دیں گے۔ گزشتہ روز پاکستانی تھیٹر پلے میر اقسم پیش کیا۔ ورسٹائل اداکار سلیم ناصر کی برسی، انکہی، آخری چٹان، نشان حیدر یادگار ڈراموں میں شامل۔ انور مقصود کے تحریر کردہ آنگن ٹیڑھا میں اکبر کے کردار نے انہیں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ اور پاکستانی فلم انڈسٹری کو یادگار اور شاہکار گیت دینے والی معروف گلوکارہ زبیدہ خانم کو دنیا سے گزرے 11 برس بیت گئے۔ زبیدہ خانم نے اردو اور پنجابی فلموں میں آواز کا جادو جگایا۔